पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। मोहतरम व मुकर्रम नाजरीन, पीस टीवी उर्दू के इस प्रोग्राम नूर कुरान में आपका खैर मकदम है। नूर कुरान इस मुसलसल चलने वाले प्रोग्राम का मकसद ये है कि आम मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई भी जो कुरान मजीद में दिलचस्पी रखते हैं, आसान और आम फहम अंदाज में कुरान मजीद की बुनियादी बातों को समझ जाएं, ताकि अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपनी खामियों को दूर करें और उन खूबियों को अपनाएं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद फरमाई हैं, और अपने मुआशरे को, सोसाइटी और दुनिया को भी बदलने की कोशिश करें। चुनांचे हम देखते हैं मसलन तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मत इस्लामिया को मिली हज़रत आयशा से हैं। 2210 अहादीस, मुस्नद अहादीस हमको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए से मिली। उसी तरीके से उम्मे सलमा के ज़रिए, हज़रत हफ्सा के ज़रिए और अज़वाज मुतहरात के ज़रिए। ज़ाहिर है तमाम अज़वाज मुतहरात का इल्मी मर्तबा यकसा नहीं था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह ताला ने बहुत ही कम उम्री में और बड़ी ज़हीन खातून थी, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी थी, और हुजूर के साथ उन्होंने तकरीबन 8-9 साल गुजारे, और आपने उन सारी बातों को अक्स किया और महफूज किया उन बातों को। और अल्लाह ताला ने आपको ये भी मौका इनायत फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कि उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 48 साल ज़िंदा रहीं तकरीबन, और उस अरसे में वो हिकमत की इन बातों को, अक्लमंदी की इन बातों को, दीन की इन बातों को आपने लोगों में आम किया। और आप एक बहुत ही ज़हीन खातून थी और बड़ी हिकमत अल्लाह ने आपको अता कर रखी थी। चुनांचे बड़े बड़े सहाबे किराम आपके पास आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूम करते, और आप एक ओपिनियन मेकर भी थीं। आप बताती थीं या ऐसा है या ऐसा है, मेरा ख्याल इस मामले में ये है। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीमाना बातें थीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मिला। तो यहाँ तमाम अज़वाज मुतहरात से कहा जा रहा है कि तुम्हें हिकमत की इन बातों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, उनको और लोगों तक फैलाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कई ख़वातीन से, ज़्यादा ख़वातीन से शादियाँ की, उसका मकसद ये भी था कि हिकमत की बातें ख़ास कर और लोगों तक फैलें और ख़वातीन तक फैलें। कुरान मजीद वो रास्ता दिखाता है, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान मजीद वो रास्ता दिखाता है जो बड़ा मजबूत सच्चा रास्ता है। कुरान मजीद सिरात मुस्तकीम की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अल-अहज़ाब जो कुरान मजीद की 33वीं सूरत है, उसका मुताला कर रहे हैं पिछले चंद एपिसोड से। आज हम आयत नंबर 35 से अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बुनियादी सिफ़ात जो ईमान लाने वाले मर्दों और ईमान लाने वाली औरतों में होनी चाहिए, बिला तख़सीस मर्दों में भी औरतों में भी, उनका ज़िक्र किया जा रहा है। और 10 सिफ़ात यहाँ पर बताई गई, और जो लोग इन सिफ़ात के हामिल होंगे, इन सिफ़ात को अपना लेंगे, फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मर्दों और ऐसे औरतों के लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है, मग़फ़िरत का वादा कर रहा है। जो गलतियाँ हो जाएंगी, कोताहियाँ हो जाएंगी, मुआफ़ कर देगा अल्लाह ताला,
اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا ان کو، اجر عظیم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، بہت معمولی ہے، اور آخرت بہت بڑی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ، کیا ہیں وہ صفات، کیا ہونا چاہیے؟ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، مطیع فرمان، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچائی اور راست بازی کو اپنانے والے مرد اور اپنانے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشین والخاشعات، اور اللہ تعالیٰ کے آگے احساس بندگی سے جھکے رہنے والے مرد اور جھکی رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے گن کے بتائیں، اور آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرہ، معافی، مغفرت، گناہوں سے چھٹکارا، وہ اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ اب آئیے ان صفات پر ہم غور کریں اور یہ بھی دیکھتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ صفات کہاں تک پائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے، اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ یہ تو زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے آدھے مرد پیدا کیے، آدھی عورتیں پیدا کیں، اور جو مختلف جاندار ہیں اس میں بھی مرد و عورت یا میل اینڈ فیمیل ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو پودے ہیں ان میں بھی میل اور فیمیل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اب مختلف ایلیمنٹس ہیں، عناصر، ایک عنصر کسی کے ساتھ ملتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ملتا ہے، کاربن کو ملائیے شکر بن جاتی ہے، صفات میں کتنا فرق ہے۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے گویا میل اور فیمیل بنایا ہے، اور جو بے جان چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو میل اور فیمیل کا نر اور مادہ کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن وہاں بھی کچھ چیزیں کچھ کے ساتھ ملتی ہیں، کچھ نہیں ملتی ہیں۔ بجلی کو دیکھ لیجئے، کرنٹ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں مل کے کام کرتے ہیں، یا اب جو ہمارے کمپیوٹر سے کیسے کام کرتے ہیں، بائنری 2 ڈیجٹس ہیں، نگیٹو پازیٹیو، ان سے مل کر سارے کا سارا کام جو ہوتا ہے وہ 2 ڈیجٹ سے ہوتا ہے۔ اور ہماری جو حساب ہے اس میں تو 10 ڈیجٹس، 1 سے 9 تک اور 0 10 ڈیجٹ ہیں، لیکن کمپیوٹر کے ذریعے سے بڑی آسانی ہو گئی اس لیے کہ 2 ہی ڈیجٹ اس کے اندر ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اونچی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان، اس میں مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے، اور مرد کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، عورت کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کو منہ ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہیں، دونوں کا نظام ہاضمہ ویسا ہی ہے، دونوں کا نظام تنفس ایسا ہی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف میجرمنٹس ہیں، یعنی کولیسٹرول کس حد تک مرد میں ہونا چاہیے، کس حد تک عورت میں ہونا چاہیے، RBCs مرد کے خون میں کتنے ہونے چاہیے، عورت، ایک تھوڑا سا فرق رکھا ہے، لیکن یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، ایک انتظامی معاملہ ہے یہ، ورنہ مرد اور عورت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں کسی بھی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تم دونوں ایک دوسرے سے ہو۔ تو یہ جو بنیادی صفات بتائی گئی ہیں یہ مردوں عورتوں دونوں میں ہونی چاہیے۔ ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن دونوں میں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، حکم ماننا، سرنڈر کر جانا، آگیا پالن کرنا، سبمیشن اینڈ سرنڈر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز مسلم ہے، خدا کے آگے اس نے سرنڈر کر دیا ہے، خدا کے اصولوں کو مان رہی ہے، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے بال برابر بھی ہٹ کر کام نہیں کر سکتی کائنات کی کوئی چیز۔ اس طرح سب مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو شرک کر رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی اس لحاظ سے مسلم ہیں کہ ان کا دل مسلم ہے، انہی اصولوں کو مانتا ہے جو خدا نے بنایا ہے، ان کا دماغ مسلم ہے، اسی طرح کام کرتا ہے جیسے خدا نے بنایا، ان کا سانس لینے کا سسٹم، ان کا پیدا ہونے کا سسٹم، ان کا مرنے کا سسٹم، سب مسلم ہیں۔
لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، دماغ کو، خیال کو، فکر کو، ارادے کو۔ چنانچہ ایک شخص کانشیسلی ارادتاً بھی مسلم ہوتا ہے یا نہیں، ارادتاً بھی خدا کو مانتا ہے یا نہیں، اسی سے یہ بات طے کی جائے گی، ڈٹرمنیشن ہوگا کہ وہ مسلم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اپنے ارادے کو، اپنے خیال کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اختیار کو اللہ کے احکام کا پابند بنا دیا، مان لیا اس کو، تو مسلم ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یقیناً اسلام لانے والے مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخری کتاب پر، آخری رسول پر، آخرت پر، ان سب باتوں میں جو ایمان لائیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں۔ والقانتین والقانتات، مطیع فرمان، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو، ہر حکم کو مانے، بات سمجھ میں آ گئی تب بھی مانے، نہیں مانے تب بھی مانے۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور والقانتین والقانتات، مطیع فرمان۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا مطالعہ پھر جاری رکھیں گے۔ فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ ہے کہ اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے، وہ جاہلیت اولیٰ ہے، جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو، جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں، ہر جمعہ اور سنیچر شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی، اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، 1 صحت و تندرستی، 2 فرصت کے اوقات۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412۔ قرآن و حدیث پہ رکھنا یقین ہے، توحید کا قیام ہی پیغام دین ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو خدا کا ہو کہ ہو جائے خدا تیرے لیے۔ ایک ہی رب العالمین۔ ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ ایک ہی دین۔ اگر ہم محبت اور پیار کے بھوکے ہیں تو الرحمن اور رحیم سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں محبت اور پیار دے سکتا ہے؟ ایک ہی پیغام۔
اگر تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی دہائی دینا، اسی ایک کو پکارنا۔ اسی کے واسطے ہے ہمارا وجود۔ ہم مسلمانوں کی منزل، ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اسی کے ہر حکم پہ لبیک کہتے رہیں مومنین، پیغام دین۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کا استقبال ہے بریک کے بعد۔ ہم آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، مطیع فرمان، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ ایک مومن کی سمجھ میں اگر بات آ گئی، مصلحت معلوم ہو گئی اللہ کے رسول کے حکم کی، تو اچھا ہے، نہیں آئے تب بھی بہرحال وہ نافرمانی نہیں کرے گا، اور اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا اس بات پر منحصر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں ہی آ جائے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت ساری باتیں بہت سے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کی سمجھنے کی سطحیں ہوتی ہیں۔ تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع فرمان ہوتا ہے، اس کو ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ایمان کا لذت شناس ہو گیا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور اسلام ہی اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور رہنما ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ لوگ قانتین والقانتات مطیع فرمان ہیں، صرف مان کے نہیں رہ جاتے، مان لیا، ایمان کا مرحلہ مکمل ہو گیا، عمل کرتے ہیں اس پر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور عمل نہیں کیا صرف مان کے بیٹھ گئے تو ظاہر ہے نہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ ان کے ماحول میں، نہ دنیا میں۔ پھر فرمایا گیا والصادقین والصادقات، یہ سچے اور راست باز مرد اور سچے اور راست باز عورتیں ہر معاملے میں یہ سچے ہوتے ہیں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان، اپنے معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، جھوٹ، فریب، بدنیتی، دغابازی، دھوکہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے۔ ان کی زبان وہی بولتی ہے جس کی گواہی ان کا ضمیر دیتا ہے، اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ، بلکہ یہ لوگ ہر معاملے میں ایماندار ہوتے ہیں، ان کا ہر ایک معاملہ راستی پر، صداقت پر، سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو، ان کے معاہدے، ان کے وعدے، ان کی تجارت، ان کے سارے معاملات۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، انہیں اللہ کے دین کے راہ میں، اللہ کی مرضیوں کے اتباع میں جو مشکلات اور جو مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، جن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن مزاحمتوں سے الجھنا پڑتا ہے، ان سب معاملات میں صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تلون مزاج نہیں ہوتے، مضبوطی کے ساتھ سوچ سمجھ کر صراط مستقیم کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس سے ہٹتے نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے والے مرد اور جھکی رہنے والی عورتیں، ان کا رویہ خاکساری کا ہوتا ہے، ان کا رویہ تکبر کا نہیں ہوتا ہے، خود پسندی کا نہیں ہوتا ہے، فخر کا نہیں ہوتا ہے، تو ان کا رویہ خاکساری کا ہوتا ہے، نرمی، عاجزی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، دوسروں کی نگاہ میں بڑا کر۔ آدمی کو اپنی کمزوریوں کا علم ہو، آدمی ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، اور آیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی مانگو، انہ کان توابا، بے شک بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مومن کا رویہ ہمیشہ خاکساری کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے آگے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، فرض صدقات بھی اور نفل صدقات بھی۔ زکوٰۃ فرض ہے، یا اسی طریقے سے نفل صدقات، اس سے زائد صدقات جو ہیں، صدقہ فطر ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہرحال ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والصائمین والصائمات،
روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ظاہر ہے فرض روزے بھی رکھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، یا ایام بیز یعنی جو روشن ایام ہوتے ہیں چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، مردوں عورتوں دونوں میں شرم و حیا کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کی باتوں میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر تو بے حیا ہو گیا تو پھر جو چاہے کر۔ آج دنیا بے حیا ہو گئی، ہر طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، بے شرمی، بے حیائی، جو کام تنہا اپنے کمرے میں بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو آج سٹیج پہ کیا جا رہا ہے، ان کو آج ایکٹنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، گندے گندے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، اپنے جنسی جذبات کی تسکین کو سڑکوں پہ کر رہے ہیں، ڈراموں میں کر رہے ہیں، سٹیج پہ کر رہے ہیں، اور ایک ایک آدمی کی اس طرح کی برائیاں، فحاشیاں، بدکاریاں، بے حیائیاں لاکھوں آدمیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی برہنگی، ننگے پن، نیکڈنس سے بھی، اور زنا سے، بدکاری سے، اس طرح کی ہر طرح کی برائیوں سے۔ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں، مومن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس پہ طاری رہے، اور ہر وقت وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں بندہ ہوں، کبھی بھولتا نہیں اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دعا کرو کہ میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہ انبیاء کرام کی دعائیں یا مومنین کی دعائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا مومنین کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعاؤں کے ذریعے سے آدمی کا تعلق اللہ سے استوار رہتا ہے، بندھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آدمی جسے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہ کہا کرو کہ میں کوئی کام کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اور اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نے اللہ نے چاہا تو ہوا، اس کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں۔ کسی چیز پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کوئی اچھی چیز ہوئی۔ دیکھیے چھینک آئی، چھینک ایک اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ایک خراب چیز جو ہمارے سسٹم میں جا رہی تھی، چھینک کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ اس کو باہر نکال دیا گیا، ورنہ بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمیں سکھایا گیا، تمہارے ایک ساتھی نے ایک تکلیف سے بچنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کو یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد پہلا آدمی جو چھینکا تھا، جس نے الحمدللہ کہا تھا، وہ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیتا ہے یہدیک اللہ واصلح بالک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازے اور آپ کے حالات کو درست کر دے۔ اس طریقے سے شکریہ ادا کرنا، یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ تھینک یو، یہ شکریہ جو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ جذبہ ہو، صرف کہہ دیں الفاظ نکال دیں یہ کافی نہیں ہے۔ تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہیں آخر میں کہ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ بھی ایک بڑی ہی اہم صفت ہے جو ہمارے مردوں اور عورتوں سب کو اپنانی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، بلکہ ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جا رہے ہیں باہر، اللہ کا نام لے کے جائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں سکھائی ہیں۔ سو رہے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے پھر زندہ ہوں گا۔ سویرے جاگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے موت کے بعد مجھے صبح کو دوبارہ زندگی دی اور آخری بار لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ یا ہمیں دعا سکھائی گئی سبحان الذی سخرنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سواری پہ بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں پاک ہے وہ ہستی جس نے سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہمارے اندر یہ بل بوتا تو نہ تھا کہ ہم اس پہ قابو پا لیتے،
اور جس طریقے سے آج کے اس سفر میں لوٹ کے پھر ہم اپنے ٹھکانے کی طرف جائیں گے، آخری بار ٹھکانہ جو ہمارا ہوگا، آخری بار لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر ہے سب اللہ تعالیٰ، دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، الحمدللہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ سب سے اونچا کلمہ ہے۔ اللہ اکبر، نماز میں دیکھیے رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر، رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس، کبریائی کا احساس، اس کی عظمت کا احساس، اس کے ہر نقص سے، کمزوری سے پاک ہونے کا احساس، اور اس کی شکر گزاری کا احساس، ہر اچھی چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا نقص سے پاک ہونا یاد آ جاتا۔ حمد اللہ کے لیے ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں، پھر ایک بار ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار اور مطیع فرمان مرد اور عورتیں، سچے اور راز باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکے رہنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکے رہنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اور ہمارے تمام مردوں کو، ہماری تمام عورتوں کو اپنا فرما بردار، اپنا شکر گزار اور تیرے احکام کا پابند بنا، جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، اور ہمارے حالات کو درست کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ